नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ATV गुलबर्गा पर रमज़ानुल मुबारक के दौरान सहर और अफ्तार के मौक़ों पर पेश किए जाने वाले खुसूसी प्रोग्राम रहमत रमज़ान में आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं गुलबर्गा के मुमताज़ आलिम दीन मुफ़क्किर इस्लाम मौलाना जावेद आलम क़ासमी साहब। मौलाना जावेद आलम क़ासमी साहब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से भी फ़ारिग़ हैं और इसी तरह गुलबर्गा में मस्जिद क़ुबा जो इस्लामाबाद कॉलोनी में वाक़े वहाँ पर आप ख़तीब व इमाम हैं और मदरसे ज़ियाउल उलूम में सदर मुदर्रिस के हैसियत से भी आप ख़िदमत दे रहे हैं। मौलाना आज के इस प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम है। जी शुक्रिया। हमारे नाज़रीन को सबसे पहले ये बताएं कि वो कौन से उमूर हैं जिनके करने से रोज़ा टूटता है। जी नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मैं तमाम दीनी भाइयों और बहनों को रमज़ानुल मुबारक की आमद को मुबारकबाद कहता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको इस माह सियाम मुबारक को सही तौर पर इस्तेमाल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। और मैं हमारे दोस्त अज़ीज़ुल्लाह साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ कि आपकी इन तहरीकों से बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको बर वक्त मसाइल मालूम हो जाते हैं और वो उनकी जो है अपनी पेशकदमी जो है आमाल के एतबार से बहुत अच्छी होती है, इसलिए कि मालूमात के बग़ैर कोई अमल अल्लाह के यहाँ भी काबिल कबूल नहीं है। तो इसमें आपकी जो जद्दोजहद है अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इसे कबूल फ़रमाए और आपकी खिदमत को अल्लाह ताला मज़ीद वसी फ़रमाए। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि रमज़ानुल मुबारक के जो रोज़े हैं बड़े कीमती रोज़े हैं। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अगर किसी बंदे ने या बंदी ने रमज़ानुल मुबारक के एक रोज़े को भी बग़ैर उज़्र शरई के छोड़ दिया और फिर पूरी ज़िंदगी वो रोज़ा रखे तो एक रोज़े का बदला नहीं हो सकता। इसलिए बड़ा अहम सवाल है कि किन चीज़ों से रोज़ा टूटता है, किन चीज़ों से नहीं टूटता है। अगर हमारे पास इसका इल्म नहीं है तो हो सकता है कि हमने रोज़ा रखा सुबह से शाम तक और इल्म ना होने की वजह से रोज़ा हमारा टूट गया, फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो शरीयत ने हर चीज़ के उमूर तय किए हैं कि हर आकिल बालिग मर्द और औरत जिसको कोई उज़्र शरई ना हो उसके लिए रोज़ा रखना लाजिम और ज़रूरी है। किसी को कोई वो नहीं है। हाँ, अगर कोई उसको उज़्र शरई है तो शरीयत ने उसकी इजाज़त भी दी है। अब रोज़ा हम रखते हैं तो ज़रूरी है कि हम इसका ख्याल करें, बड़ी कीमती दौलत है कि वो रोज़ा हमारा टूटने ना पाए। अगर हमने जानबूझकर खाया या पिया या इसी तरीके से जो है हमने सोहबत कर ली तो इन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है। और अगर हमने भूले से खाया या खा लिया या पी लिया अनजाने में तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरीके से हमने जो है सुरमा लगाया या हमने अतर लगाया या तेल की मालिश की या हमने नाखून तराशा या पानी नहा लिए या मिसवाक किया तो इन चीज़ों से भी रोज़ा नहीं टूटता। और बाज़ ऐसे उमूर हैं जैसे हमने जो है सोहबत कर ली बीवी से या जानबूझकर हमने खा लिया या हमने जो है मिसवाक की या हमने तेल लगाया सर में या बाज़ दफ़ा मसला पूछते कि साहब हमने सुरमा लगा लिया। अब सुरमा लगाने के बाद ये ख्याल आया कि भाई हमारा रोज़ा टूट गया है तो अब इससे तो रोज़ा टूट जाएगा। सुरमा लगाने से नहीं टूटा, उसके बाद भी अगर हमने कोई ऐसा अमल किया तो उससे रोज़ा टूट जाएगा और फिर जो है उसका हमारे लिए उसका क़ज़ा रखना ज़रूरी है। हाँ, अगर कोई ऐसी चीज़ है कि अनजाने में अगर हमसे ऐसा हो गया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे माफ़ कर देता है। लेकिन जानबूझकर अगर हम करेंगे कि हमने जो है खा लिया या पी लिया, जैसे बीड़ी पी ली, सिगरेट पी लिया, तो इससे भी रोज़ा टूट जाता है। बीड़ी पीने से भी, सिगरेट पीने से भी या खाने से और पीने से या कोई और ऐसी चीज़ जो हमारे दवा के तौर पर या ग़िज़ा के तौर पर आती है और हमारी बॉडी में जो मनफस जिसे कहते हैं, जो ओपिनियन है, मतलब खुली जगह जैसे मुंह है हमारा या इसी तरीके से हमारे जो है दूसरे और रास्ते हैं जिसको मनफस कहते हैं, उसके ज़रिए से हमने अगर वो दवा या ग़िज़ा जो है डाली है तो उससे भी रोज़ा टूट जाएगा। ये बीमारी में इंजेक्शन लेने की नौबत दरपेश होती है या फिर खून टेस्ट करवाना होता है, तो क्या इन उमूर से रोज़ा टूटता है? ये बड़ा अहम सवाल है। आजकल बहुत सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि जैसे भाई अचानक से कोई बीमारी हो गई तो हमें इंजेक्शन लेने की नौबत आ जाए। तो देखिए, इंजेक्शन जो है कोई भी इंजेक्शन हो उससे रोज़ा नहीं टूटता। अच्छा जी। इसी तरीके से जो है अगर हमें ब्लड टेस्ट कराना है तो ब्लड टेस्ट के लिए दें, उससे भी रोज़ा नहीं टूटता। या इसी तरीके से हमें अगर ब्लड किसी को देना है अच्छा
تو بلڈ دینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، نہ بلڈ جو ہے کسی کو ڈونیٹ کرنے سے روزہ ٹوٹتا، نہ ٹیسٹ کے لیے نکالنے سے روزہ ٹوٹتا، ہاں اسی طریقے سے انجیکشن سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جی جی، تو اب اگر کسی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے جی جی تو اس کا کفارہ کیسے ادا کیا جانا چاہیے؟ اگر غلطی سے جو ہے روزہ ہمارا ٹوٹ گیا ہے، یعنی ہماری اپنی وہ نہیں تھی اور روزہ ٹوٹ گیا، جیسے جو ہے ہم نے سمجھا کہ بھئی ابھی جو ہے سحری کا ٹائم ہے اور سحری کا ٹائم ختم ہو گیا تھا، ہم نے کھا لیا، تو روزہ اس میں ٹوٹ جائے گا۔ تو اگر ہمارے عمل سے یعنی قصدن ہم نے روزے کو توڑا ہے تو قضا بھی ضروری ہے، کفارہ بھی ضروری ہے۔ قضا کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم سے ایک روزہ ٹوٹا ہے تو ایک روزہ رکھنا جو ہے دوبارہ غیر رمضان میں ضروری ہے۔ اچھا، اور اس پر کفارہ ہے، یعنی اگر ہم نے جان بوجھ کر روزے کو توڑا ہے تو قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے۔ یعنی قضا کہتے ہیں سزا کے طور پر، سزا کے طور پر شریعت کہتی ہے کہ اگر آپ نے روزہ توڑا ہے تو اب آپ کو اس کے بدلے 2 مہینے مسلسل روزہ رکھنا ہے۔ روزے کی اہمیت دیکھیں آپ، اللہ رب العالمین نے ایک روزے کے بدلے 2 مہینے 2 مہینے روزہ رکھنا جان بوجھ کر۔ اچھا، اوپر سے ایک روزہ تو جو ہم نے چھوڑا ہے اس کی قضا ہے ہی، اوپر سے سزا کے طور پر 2 مہینے آپ مسلسل اور روزے رکھیں، اور اس میں بھی قرآن کے اندر کہا گیا کہ 2 مہینے مسلسل رکھنا۔ اگر ایک روزہ بیچ میں مس کر دیے تو پھر آپ کو جو ہے آگے پھر 2 مہینے رکھنا پڑے گا۔ کسی وجہ سے عذر شرعی سے روزہ چھوٹ جائے جی تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ عذر شرعی سے روزہ ٹوٹ جائے تو کوئی کفارہ نہیں اس کا۔ عذر شرعی سے اگر جائے روزہ عذر شرعی سے اگر چھوٹ گیا ہے تو صرف جو ہے دوسرے ایام میں ایک دن جو ہے صرف قضا کر لینا۔ البتہ کفارے میں جو ہے شریعت نے ایک چھوٹ اور دی ہے کہ بھئی اب 2 مہینے تو مسلسل ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، اس لیے کہ 1 مہینہ روزہ رکھنے میں ہی ہمارا روزہ ٹوٹ گیا، تو اب 2 مہینہ مسلسل کیسے روزہ رکھیں گے؟ جی جی، قرآن میں بڑا دلچسپ واقعہ ذکر کیا گیا ہے، تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآن کے اندر جو ہے اور آقا علیہ السلام کے صدقے میں ہم کو ایک رخصت بھی دی گئی کہ اب 2 مہینہ، بھائی 1 مہینہ روزہ مشکل ہے، 2 مہینہ مسلسل کنٹینیوس رکھنا تو اور مشکل بات ہے، تو اس میں ہم کو جو ہے یہ رخصت دی گئی ہے کہ آپ 2 مہینہ مسلسل روزہ نہیں رکھ سکتے تو آپ جو ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں۔ اچھا، اس میں فقہ نے تھوڑی اور ہمارے لیے رخصت دے دی ہے کہ 60 مسکینوں کو جو کھانا کھلانے کا مسئلہ، یہ ساری چیزیں جو ہے پرسمنٹ کے طور پر ہیں کہ آدمی سزا کے طور پر کہ ہم ایسا نہ کریں۔ 60 دن جو ہے مسلسل جو ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا ایک مسکین کو آپ 60 دن صبح شام کھلا دیں، ایک مسکین کو 60 دن صبح شام کھلا دیں، یا 60 مسکینوں کو ایک ساتھ کھلا دیں، دونوں ایک ہی چیز ہے۔ اب یہ کھلانے کی صورت نہیں ہے تو اس کے بدلے میں اناج وغیرہ دیا جا سکتا ہے؟ ہاں، صدقہ فطر کے برابر جو ہے آپ اناج دے دیں جو ہے 60 مسکینوں کو، تو وہ بھی چلتا ہے۔ جی اچھا، اب بعض لوگ بیمار ہیں یا مسافر ہیں تو ان لوگوں سے روزہ چھوٹ جاتا ہے، جی جی، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ہاں، تو اس کے لیے جیسے کہ ایک بیمار ہے، یا قرآن کہتا ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ رمضان کا مہینہ ہے اور کوئی ارجنٹ سفر ہو گیا تو اب شریعت نے رخصت دی ہے، اور اس میں فقہ نے یہ وضاحت کی ہے کہ بھئی آدمی اگر روزہ رکھ لے سکتا ہے بغیر کسی پریشانی کے تو روزہ رکھ لیا تو روزہ ہو جائے گا، لیکن عام طور پر سفر میں تھوڑی دقت ہو جاتی ہے، سحری کی، افطاری کی وغیرہ، سحری کی خاص طور سے، تو شریعت نے اس کو رخصت دی ہے کہ وہ مسافر جو سفر شرعی پر ہے، جو شریعت نے طے کیا ہے 77 کلومیٹر یا جو بھی وہ ہے کہ اتنا جانا ہے اور نکل گیا ہے، یہ بھی لوگ اکثر پوچھتے ہیں جیسا نماز میں قصر کے لیے 70 کلومیٹر کی مدت، یہ تو روزے میں بھی مسافت، روزے کی مسافت کے لیے بھی وہی سفر شرعی ہے۔ ہاں، تو اس کو اگر سفر شرعی پر جا رہا ہے تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ اب سفر میں روزہ نہ رکھے بلکہ بعد میں قضا کر لے اس کی۔ رمضان میں نکل گیا لیکن روزہ شروع ہو گیا تو بعد میں آ کر کے اس کی قضا کر لے۔ ایسے ہی مریض کے بارے میں کہا گیا کہ اگر رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور کوئی مریض ہے، اور مریض ایسا ہے جس کو کوئی ماہر جو ہے ڈاکٹر یا ماہر طبیب یا حکیم یہ کہہ دے کہ بھئی اگر آپ جو ہے اس بیماری کی حالت میں روزہ رکھیں گے، مثال کے طور پر جیسے کوئی خاتون ہیں اور حمل سے ہیں یا بچے کو دودھ پلا رہی ہیں اور پھر اس میں جو ہے خطرہ ہے، ماہر ڈاکٹر یہ کہتے ہیں بھئی اگر آپ اس حمل کی حالت میں آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کی جان کو نہیں تو بچے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، یا اسی طریقے سے دودھ پلا رہے ہیں اور ویکنس، کمزوری بہت ہے، اگر آپ دودھ پلائیں گے تو آپ کی جان کو یا بچے کی جان کو ایسا کچھ خطرہ ہو سکتا ہے وغیرہ، تو اس میں بھی شریعت نے رخصت دی ہے کہ آپ ان دنوں میں روزہ نہ رکھیں، حمل کے دنوں میں یا دودھ پلانے کے دنوں میں، بعد میں آپ اس کی قضا کر لیں۔ ایک تو عذر ہے خواتین کا جو ہوتا
ہوتا ہے، خاص طور سے حیض و نفاس کے جو ایام ہوتے ہیں، جو پیریڈز ہوتے ہیں، اس میں تو شریعت نے معاف کر دیا ہے، اس لیے کہ ایک ایسی ضرورت ہے فطری جو ہے کہ ان پہ کفارے کی ضرورت نہیں، روزے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس میں روزہ بھی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو اس میں کفارے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان دنوں میں بعد میں وہ روزہ قضا کر لے. یعنی اب جیسے پیریڈ شروع ہو گئے، اب رمضان آ گیا تو پیریڈ شروع ہو گئے تو اس کی بعد میں قضا کر لے. اچھا، یا نفاس کا وہ زمانہ آ گیا تو نفاس کے زمانہ جو ہے روزے چھوٹ گئے بعد میں قضا کر لیں، اس میں کفارے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قضا کر لینا ضروری ہے. اگر مثال کے طور پر مہینے میں 10 دن آ گئے تو 10 دن کے بعد میں قضا کر لیں. یہ بھی ایک بیماری کو اس میں داخل کیا گیا ہے. تو اس میں مولانا بہت سارے لوگ آج کل شوگر کا مرض بہت عام ہے، تو اس میں لوگ متحمل نہیں ہوتے کہ روزہ رکھ سکیں، ان کے لیے کیا؟ وہ بھی جو ہے جو قرآن نے کہا ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر. مریض کے اندر مرد بھی آتے ہیں، خواتین بھی آتے ہیں. میں نے کہا کہ خواتین کے اندر بعض عذر جو ہے جو ان کے فطری عذر ہیں، جیسے کہ پیریڈز وغیرہ رہتے ہیں، تو وہ ہر مہینے ان کا ہے تو اس میں وہ کیا کر لیں، وہ روزے کی قضا کر لیں بعد میں جب ان کو موقع ملتا ہے. ایسی ہی جو شوگر کے پیشنٹ ہیں، بعض لوگوں کو بالکل اس کے متحمل نہیں ہوتے، خاص طور سے شوگر کی وہ قسم. میں خود شوگر پیشنٹ ہوں اور میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں. تو جو لوگ شوگر پیشنٹ ہیں، بعض شوگر ایسے ہوتے ہیں جس میں بھوک بہت شدید لگتی ہے، بعض شوگر کے پیشنٹ ان کو بھوک نہیں لگتی، جیسے اس میں سے میں بھی ہوں، لیکن جو ان کو بھوک بہت لگتی ہے ان کو چکر آنی شروع ہو جاتی ہے. تو اس مرض کے لیے بھی جو ہے فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے کہ جو ماہر ڈاکٹر ہے، جو اسلام کو دین کو جانتا ہے، اس سے مشورہ کرے. اور اگر جو ہے بالکل ہی متحمل نہیں ہے تو وہ بھی عذر شرعی ہے، اور پھر یہ ایسا عذر ہے کہ ختم ہونے والا نہیں ہے. شوگر کی بیماری ایسی ہے ختم ہونے والی نہیں ہے. تو اس کے میں اس بیماری میں دوسری بیماری میں فرق ہے. دوسری بیماری مثال کے طور پر کوئی ایسی بیماری آ گئی عارضی طور پر میرے ساتھ آ گئی یا کسی کے ساتھ آ گئی، تو اب اس میں روزہ نہ رکھے، لیکن شریعت کہتی ہے کہ بعد میں جب بیماری ختم ہو جائے تو اس کی قضا کر لے. لیکن اب یہ ایسی بیماری ہے شوگر کی بیماری کہ اس میں جو ہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو کسی میں بھی جو ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا. تو شریعت نے اس کا ایک بڑا اچھا حل بتایا ہے کہ ایسے لوگ جو ہے ایک روزے کے بدلے میں فدیہ دے دیں. لیکن شرط یہ ہے کہ ایسی بیماری ہو کہ آئندہ جو ہے کبھی اس کے صحت مند ہونے کی امید ہی نہ ہو. جیسے شوگر بھی اسی میں سے آتی ہے، ایک بار جب لگ جاتی ہے اور خاص طور سے بگڑی ہوئی شوگر ہو. لیکن اس میں احتیاط ضروری ہے کہ صرف جو ہے عام طور پر ڈاکٹروں کے کہنے سے، عام ڈاکٹروں کے کہہ دینے سے کہ بھئی آپ روزہ نہ رکھیں، میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے. بلکہ کسی ماہر ڈاکٹر سے جو دیندار ہو اس کے مشورے پر عمل کرے. صرف ڈاکٹر کے کہہ دینے سے، اب میں خود اپنا مسئلہ بتا رہا ہوں کہ مجھے 12 سال سے شوگر ہے. مجھے فرسٹ سال ہی، پہلی سال دوسری سال ڈاکٹر کہتے ہیں آپ روزہ جو ہے آپ روزہ نہ رکھیں. لیکن الحمدللہ 12 سال سے شوگر ہے اور روزہ میں ایک بھی روزہ نہیں چھوڑا الحمدللہ. اور میں اس کو اپنے خطاب میں بھی بتاتا ہوں کہ بھئی جو لوگ شوگر پیشنٹ ہیں وہ صرف عام ڈاکٹروں کے کہنے سے نہ چھوڑیں، بلکہ تجربہ کر لیں. تجربہ کر لیں، ایک دن 2 دن 3 دن. اگر جو ہے مثال کے طور پر روزہ رکھا اور 2 بجے یا 2:30 بجے 3 بجے ایسا کچھ محسوس ہو رہا کہ بھئی چکر آ رہی ہے، بیماری بڑھ جائے گی، تو پھر روزہ توڑ دیں. شریعت کوئی ان پر گرفت نہیں کرتی، لیکن بغیر تجربے کے ہم چھوڑ دیں ہمت ہار کر کے، تو میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے. شوگر پیشنٹ اگر اس کو برداشت کے بعد باہر ہے تو روزہ توڑ سکتے ہیں، تو اس پہ گرفت نہیں ہے، اس میں گرفت نہیں ہے. اور پھر اس میں قضا اور کفارہ بھی نہیں، البتہ جو ہے اس کا فدیہ ہے. اور فدیہ جو ایک صدقہ فطر کی جو قیمت ہوتی ہے وہ قیمت ادا کر دے تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں پکڑنی ہوگی. اس لیے کہ بیماری بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے. یہ صدقہ فطر کی کیا قیمت ہو سکتی ہے؟ یا اناج یا رقم دی جا سکتی ہے؟ ہاں، اناج بھی دے سکتے ہیں، ہاں اناج بھی دے سکتے ہیں، رقم بھی دے سکتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے جو تحقیقات ہیں ان کے مطابق جو ہے اگر رقم دے دی جائے، آپ کی منشا یہ ہے کہ جس کو جو چیز دی جا رہی ہے اس کی ضرورت پوری ہو جائے. تو آج کے زمانے میں پیسہ ایسی چیز ہے کہ اس سے ہر ضرورت پوری ہوتی ہے. تو غلے کے بجائے جو ہے اگر رقم دے دیں تو میں سمجھتا ہوں زیادہ مناسب ہے. کتنی ہو سکتی ہے؟ اب غلوں کی 1.25 کلو جو ہے گیہوں کا جو وزن ہے اس میں جو قیمت بنتی ہے وہ قیمت دے دیں تو زیادہ اچھا ہے. 2 کلو. جی تو ناظرین، یہ تھے مولانا جاوید عالم قاسمی صاحب. مولانا جاوید عالم قاسمی صاحب سے ہم روزے کے مسائل اور فضائل پر گفتگو کر رہے تھے. یہ پروگرام یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے. پھر اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.